जी नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हैं और आज का टॉपिक हम आपको बताएंगे। हमारा आज का टॉपिक रहेगा आयतुल्लाह रईस इब्राहिमी की शख्सियत, माजी और ख़दमात। और इस पर गुफ्तगू करने के लिए हमने मदऊ किया है हमारे बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी को। हमारे साथ मौजूद होंगे इंशाअल्लाह ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान साहब। इसके अलावा आपके जाने पहचाने सैयद ज़ैन अब्बास ज़ैदी साहब भी होंगे। हम इनकी दोनों मेहमानों की जो तज्ज़िया है और इंसाइट जो है उससे हम फ़ायदा उठाएंगे और जानेंगे बहुत सारे ऐसे सवाल जो कि हमारे जहनों में भी हैं और आपके जहनों में भी हैं, उन पर थोड़ी सी हम इनसे डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने मेहमानों की खदमत में सलाम अर्ज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सलाम रहमतुल्लाह। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप दोनों हमारे साथ इस प्रोग्राम में शामिल हुए और जैसे कि बहुत ही एक जिसे कह सकते हैं दिल खराश और वाक़या अभी रुनुमा हुआ और संडे को जो है वो सदर ईरान जो हैं वो शहीद हो गए अपने दूसरे साथियों के साथ, जिसके लिए मेरा ख्याल है कि हर जो दिल है वो सोगवार भी है और हर आंख जो है वो अश्कबार भी है। इनकी शख्सियत पर आज हम चाहेंगे कि कुछ गुफ्तगू करें और कौन से ऐसे इक़दामात थे जो इन्होंने मुसलमानों के लिए अंजाम दिए, कौन सी ऐसी नई स्ट्रैटेजीज़ थी जो शुरू की जिसकी वजह से न सिर्फ ये कि ईरान के मुसलमानों को बल्कि तमाम उम्मत मुसलमान को उससे फ़ायदा हासिल हो सकता था। तो सबसे पहले जो है मैं ज़ैन आपसे सवाल करना चाहूँगी कि कुछ जो है वो सबसे पहले आप हमें आयतुल्लाह रईस इब्राहिमी की शख्सियत के बारे में हमें आगाज़ कर दीजिए, फिर इंशाल्लाह हम ख्वाजा साहब की तरफ बढ़ेंगे। जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि सब मुसलमानों की खिदमत में ताज़ियत बनता है, क्योंकि इब्राहिम रईसी न सिर्फ बतौर सदर ईरान खिदमत अंजाम दे, मुसलमान ममालिक के दरमियान एक और इस्लामी इश्यूज के ऊपर आलमी फोरम्स पे जिस तरह से अपना किरदार अंजाम दिया वो मिसाल है। यानी आपको शायद ही कोई ऐसी शख्सियत मिले जिसने इस सतह पर और इतने अरसे तक इस किस्म की जद्दोजहद अंजाम दी हो। मेरा ख्याल है आपका तारुफ यानी ज़ाती शख्सियत से हट कर इज्तिमाई कामों के दरमियान बनता है, वो इनकलाब और इनकलाब के बाद मुसल्लत की जाने वाली जंग के दौरान आपकी शख्सियत की उभर कर सामने आती है कि जहां आपने मैदान जंग में अपनी खिदमत अंजाम दी। उसके बाद आपके एकेडमिक्स के एतबार से आपके मेजर्स जो थे वो जरिस्प्रूडेंस और फ़क़ाहत और इसके थे जुडिशरी के थे। इसलिए इब्तदा ही से यानी इनकलाब के फ़ौरन बाद से जुडिशरी के मैदान को संभाला और मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ सूबों में बतौर जज फ़राइज़ अंजाम दिए। और इसके साथ साथ फिर आप चीफ जस्टिस बने। अच्छा, ये जो दौर है चीफ जस्टिस बनने का, इस दौरान में मेरा ख्याल है कि एक बहुत अहम और बहुत कठिन जो आपने संभाला, यानी ईरान की हुकूमत उस वक्त में शदीद मुआशी बहरान से गुजर रही थी। इससे पहले एक हुकूमत थी जो इसके साथ मैदान में आई कि हम मुआशी बहरान से निकालेंगे। अलबत्ता उसके साथ यानी कुछ फैक्ट्स हैं जो निशानदेही करते हैं कि उस हुकूमत में करप्शन और कल्बा परवरी का बाजार गर्म था। उस दौर में अपने उस मैदान को संभाला और करप्शन के मुकाबले में बहुत बड़े पैमाने पर कोशिश की। यानी ये बाकायदा जिहादी काम था जो अंजाम दिया और उसकी वजह से उनको उस तरह की मुखालफत भी बर्दाश्त करना पड़ी। देखते हैं कि दाखिली महाज पे बहुत शदीद अंदाज में आपकी मुखालफत की जाती है, लोग एतराज़ात करते हैं। ये चंद मुक़्तदर तरीन शख्सियात के मुकाबले में आना पड़ता है इसी करप्शन के सिलसिले में। यानी साबका मुक़्तदियात के अजीज और अक़रबा उनको जब गिरफ्तार किया गया या गिरफ्तारियों को हुक्म दिया गया तो एक भूचाल बरपा था ईरान के हुकूमत में। तो ये एक जाविया था। दूसरा जो बहुत अहम ओहदा रहा और जिसकी वजह से
تمام مسلمانوں کے دل میں شہید کے بارے میں کے جذبات پائے جاتے ہیں، وہ حرم امام رضا علیہ السلام کے متولی یا اول کی حیثیت سے آپ کے جو آپ ویلر سے تک انجام دی، اور ظاہر ہے کہ حرم میں ہونے والی خاص تقریبات اسی مناسبت سے تھیں کہ آپ حرم کے خادم کے طور پہ وہاں پہ خدمات انجام دیتے رہے، حرم کے متولی رہے، تمام مسئولیت آپ کے پاس رہی۔ اچھا، پھر یہ کہ آپ کی یہ خدمات کا سابقہ تنہا آپ کی ذات تک محدود نہیں، بلکہ آپ کے اطراف، آپ کے اہلیہ، آپ کی بیٹی، یعنی یہ تمام شخصیات بہت ہی یعنی ایک گھرانہ جو ہے نا ایک بہترین لیگیسی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ تو آپ کی اہلیہ خود پی ایچ ڈی ڈاکٹریٹ کے حامل، ایجوکیشن میں ایران کا جو ایجوکیشنل ڈاکومنٹ ہے اس کا ایک بڑا ہے، خود ان کے لکھا ہوا ہے۔ اور اسی طرح جس دور میں آپ حرم کے متولی رہے تو حرم کے زیر اہتمام چلنے والے اسکولز، ان کی ذمہ داری یا ان کی مسئولیت جو ہے وہ خانم علم الہدیٰ جمیلہ علم الہدیٰ کے ہاتھ میں رہی۔ یعنی ایک بھرپور زندگی گزارنے والی شخصیت کے طور پر ابھر کر سامنے آئے، بھرپور زندگی جس میں خدمت کا تعارف ہے، جس میں پاکیزگی کا تعارف ہے، جد و جہد کا تعارف ہے، اور اس سب کے ساتھ یعنی چند چیزیں جو ہمیں بہت اہم نظر آتی ہیں وہ متضاد صفات ہیں جن کے حوالے سے ہم امام علی علیہ السلام کی شخصیت کو آئیڈیل سمجھتے ہیں۔ تو یوں آیت اللہ رئیسی کی شخصیت میں وہ صفات ابھر کر ہمیں نظر آتی ہیں کہ امام علی علیہ السلام سے ان کا احترام اور ان کی عقیدت اس قدر زیادہ تھی، جس میں ایک بہت نمایاں چیز ہے جو میرا خیال ہے کہ بہت اہم ہے، وہ اقتدار اور زہد، دو چیزوں کا اختیار کرنا۔ ظاہر ہے کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا دنیا میں کہ وہ امام علی علیہ السلام کی طرح اس کام کو انجام دے رہا تھا۔ امام علی علیہ السلام کا عشق اور امام علی علیہ السلام کی اتباع اور پیروی اور سیرت کو اپناتے ہوئے تو ہمیں ان کی شخصیت میں بہت نمایاں طور پہ یہ چیز نظر آتی ہے کہ اقتدار میں ہونے کے باوجود بہت سادہ انداز میں زندگی گزاری۔ مسل ان کا یعنی ہر ہفتے کسی ایک دور دراز صوبے کا دورہ طے شدہ ہوتا تھا کہ جس میں وہاں کے عوام سے گھل مل کے زندگی گزارتے تھے، اور میرا خیال یہی یہ بہت اہم چیز تھی جس کو ایرانی عوام بہت عرصے بعد محسوس کر رہے تھے کہ ان کا صدر یا ملک کے مقتدر شخصیت جو ہے وہ ان کے درمیان ان کے انداز میں ان کے ساتھ گھل مل کر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ چند صفات ہیں جو میرے نظر میں بہت اہم ہیں خود ایرانی اعتبار سے۔ اس کے علاوہ ظاہر ہے غزہ کے معاملے پر، توہین قرآن کے معاملے پر، خود اسلام کی شناخت کے معاملے پر جس طرح یون میں اپنے آواز اٹھائی، اسلامی یا عالمی معاملات پہ آپ کی آواز ایک الگ انداز رکھتی ہے۔ انشاءاللہ ملے گا تو آگے بھی بات کریں گے، فی الحال میں چاہوں گا کہ آغاز استفادہ کریں۔ بہت شکریہ جی۔ ناظرین، اب ہم بڑھیں گے خواجہ محمد سلیمان کی طرف، اور جی قبلہ آپ سے میں یہ سوال کرنا چاہوں گی کہ آپ اس کیسے دیکھتے ہیں اس سارے حادثے کو؟ انقلاب اسلامی کی اہم ترین شخصیت کے چلے جانے سے کیسا خلا پیدا ہوگا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں عالمی سامراجی جو قوتیں ہیں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف مختلف پروگرام بنائے ہوئے ہیں۔ ایک پروگرام ان کا یہ ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں لڑایا جائے اور شیعہ سنی جو ہے اختلافات کو بڑھایا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو ایران کے موجودہ صدر جو اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے ہیں انہوں نے کوشش یہ کی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ مسلمان آپس میں لڑیں اور پھر جو ہے وہ کمزور ہوں، اور انہوں نے کوشش کی بھی عالم وہ پاکستان گئے، وہاں بھی انہوں نے ایک بہت اچھا پیغام دیا کہ ہم پڑوسی ہیں، ہم ایک امت ہیں، اور ہم نے جو ہے یہ کوشش کرنی ہے کہ جو سامراج مسلمانوں پر ظلم کر، امریکہ بھی ہے، یہ برطانیہ بھی ہے، اسرائیل بھی ہے، ان کے کسی منصوبے کو جو ہے کامیاب نہیں ہونے دینا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو کوئی خیر پتہ نہیں یہ حادثہ کیسے ہوا، لیکن اگر یہ سونی طاقتوں نے یا امریکہ نے اس جو ہیلی کاپٹر تھا
اس کو ٹارگٹ کیا ہے، تو اس کی وجہ یہی تھی کہ مسلمان جو ہیں یہ جو پازیٹیو کردار ادا کر رہے تھے وہ کردار نہ ہو سکے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہاں مغرب میں اتنی جھوٹا بیانیہ دیا جاتا ہے کہ ایران یہ ہے، ایران وہ ہے، ایران انتہا پسند ہے، ایران میں خواتین پر جو ہے ظلم ہو رہا ہے، اور اس جھوٹ کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑے اچھے آسن انداز سے ایران کی جو پازیٹیو چیزیں ہیں اس کو اجاگر کیا ہے، تاکہ دنیا میں جو لوگ ہیں وہ یہ سمجھیں کہ ایران جو ہے یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں جمہوریت بھی ہے، جہاں اسلامی نظام بھی ہے، اور جہاں خواتین کو کے بھی حقوق ملتے ہیں. لیکن یہ جو باہر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ ایران جو ہے وہ ایول رجیم ہے اور شاید پتہ نہیں وہاں کیا کیا ظلم ہو رہا ہے، یہ سب جھوٹ ہے. صحیح، بہت بہت شکریہ آپ کا. جی زین، مجھے کچھ ہمیں اس بات کی سے آگاہ کیجیے کہ اس سانحے کی وجوہات کیا ہیں، اب تک سمجھ میں آئی ہیں یا اب تک سامنے آئی ہیں یا نہیں؟ درست. ایک سوال جو اٹھایا جاتا ہے کہ اس سانحے میں امریکہ ملوث ہے یا امریکہ قصوروار ہے کہ نہیں. ایک اعتبار سے تو طے ہے کہ اس سانحے کا ذمہ دار پاتا ہے. یہ جس ہیلی کاپٹر پہ پرواز کر رہے تھے، اور ظاہر ہے کہ خود رئیس کے ساتھ کئی شخصیات تھیں، اہم شخصیات. یہ کم و بیش 40 سال پرانا ہیلی کاپٹر ہے، اور اس پرانے ہیلی کاپٹر کو استعمال کرنے کی وجہ یہ ہے کہ انقلابات سے ایران کے اوپر پابندیاں مسلط کر دی گئیں، اور کوئی بھی ایویشن انسٹرومنٹس، نہ صرف یہ کہ ہیلی کاپٹر اور جہاز بلکہ ایون اس کے جو مینٹیننگ پارٹس ہیں ان تک کو خریدنے کی پابندیاں لگا دی گئیں. بلکہ اس سے بدتر یہ کہ باراک اوباما کے دور میں جس وقت میں چند مہینوں کے لیے شاید یہ پابندیاں ہیں، اس وقت میں ایران نے آرڈر پلیس کیا نئے جہازوں کے لیے تقریباً چند ارب ڈالر، شاید 10 ارب ڈالر بوئنگ کمپنی کو اور اس کو پے کیے تاکہ نئے جہاز خریدے جا سکیں. لیکن اس کے فوراً بعد دوبارہ پابندیاں لگا دی گئیں اور وہ اماؤنٹ بھی بلاک ہو گئی. تو یہ اس طرح کا معاملہ چل رہا ہے، یعنی ایران کے پاس بہت محدود سٹاک ہے ایویشن کا، چاہے وہ ہیلی کاپٹر ہوں چاہے وہ پلینز ہوں. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اپنی فائر پاور کے اعتبار سے بھی بجائے جدید جہازوں کے پہ انحصار کرتے ہیں یا میزائلز پہ انحصار کرتے ہیں. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس ٹیکنالوجی میں شاید مشکل ہو اس طرح کی شدید پابندیوں کے، تو ایک آلٹرنیٹو روٹ لیا گیا کہ بجائے یہ کہ جہاز اور اس کو ڈیولپ کیا جائے بلکہ ڈرونز کے طرف کام کیا جائے. سو اس اعتبار سے انوالومنٹ ظاہر ہے کہ طے ہے کہ اس پرانے جہاز پہ اس لیے چلانا پڑا کیونکہ کوئی نیا ہیلی کاپٹر یا کوئی نئی ایویشن انسٹرومنٹس نہیں ہیں، اور جو ملتے ہیں وہ بلیک مارکیٹ، جس کی وجہ سے وہ سمہاؤ مینٹین کر کے رکھتے ہیں پلینز کو تاکہ ان کو چلا سکیں، جو کہ ظاہر ہے کہ رسکی کام ہے. البتہ یہ کہ اس ہیلی کاپٹر کو ہٹ کیا گیا ہے، ہیلی کاپٹر کو کریش کرنے کے لیے حالات بنائے گئے ہیں وغیرہ وغیرہ، میرے خیال ہے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے. اور بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پہ ہمیں یہ سمجھنا کہ جلدی نتیجے تک پہنچنے کی خواہش ہمارے یہاں ایک رجحان پایا جاتا ہے، خاص طور پہ سوشل میڈیا کے بعد. جو ہماری نئی جنریشن ہے، زی جنریشن جس کو کہا جاتا ہے، ان کے ہاں یہ رجحان بہت زیادہ ہے کہ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ فوراً سے کوئی ایسا ایویڈنس مل جائے، کوئی ایسی چیز مل جائے جس سے وہ کنکلوڈ کر سکیں کسی بات کو، جبکہ ریئل لائف میں چیزیں اس طرح موو نہیں کرتی ہیں، بلکہ گریجول اور بہت حساس انداز میں معاملات کو انالیسس کرنا پڑتا ہے. اور یہاں پہ بھی معاملہ اسی طرح ہے. کل سے کئی ویڈیوز گردش کر رہی ہیں جس میں ٹارگٹ کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے، کسی میں بلاسٹ ہوتے ہوئے دکھایا گیا وغیرہ وغیرہ. میرا خیال ہے انالیسس ہی زیادہ رفلی ایسٹیمیٹڈ ہیں. ویڈیوز تو آبویسلی یا تو فیک ہیں یا کسی اور واقعے کی ہیں جو ریلیٹ کی جا رہی ہیں. اس کے اوپر مستند ترین چیز جو ابھی میری نظر سے گزری ہے وہ دوسرے ہیلی کاپٹر میں موجود ایک جو انچارج تھے ان کا
انٹرویو جو ابھی حال ہی میں ایران ٹی وی نے نشر کیا ہے، اور somehow بتاتے ہیں کہ موسم بالعموم کلیئر تھا، صرف ایک پہ یعنی زمین پہ دھند تھی، لیکن ہوائی فضائی اعتبار سے موسم کلیئر تھا. صرف ایک پیچ تھا جہاں پہ بادل موجود تھے، اور جس وقت میں یہ تینوں ہیلی کاپٹر ان بادلوں کے قریب پہنچے ہیں تو جو اس ہیلی کاپٹر کا پائلٹ شہید ہو گئے بعد میں، وہ انچارج تھے، اس کو لیڈ کر رہے تھے کانوائے کو، اور انہوں نے یہ آرڈر دیے کہ ہمیں اپنی ہائٹ کرنا ہے، اور اس باقی ہیلی کاپٹر نے ہائٹ کو چینج کیا تو ان کی اپنی ہائٹ یعنی یہ ہیلی کاپٹر اوپر برآمد نہیں ہوا. اور اس کے بعد 12-2-3 چکر لگائے اور ٹرائی کرنے کی کوشش کی کہ شاید اس کا سراغ مل سکے، لیکن متاسفانہ اس وقت میں کوئی سراغ نہیں مل سکا. اور پھر یہ قریبی جگہ پہ لینڈ کیا اور انہوں نے دوبارہ سے ریسکیو آپریشن سٹارٹ کیا، جس کے بعد ہم نے دیکھا ہی کہ کیا صورتحال بنی. موسم بگڑ گیا اور اس کے بعد چیزیں قابو سے باہر ہوتی چلی گئیں. اچھا، اہم یہ بھی ہے کہ آیت اللہ محمد آل ہاشم جو تبریز کے امام جمعہ تھے، اس حادثے کے بعد وہ چند گھنٹے، شاید 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے تک زندہ رہے ہیں، اور ان سے رابطہ بھی ہوا ہے چند بار. کم سے کم 2 مرتبہ رابطے کا ذکر انہوں نے کیا ہے. انہیں فون کیا گیا اور انہوں نے بتایا کہ وہ زخمی حالت میں ہیں اور تنہا ہیں، گویا وہ الگ کہیں گر گئے تھے، اور بعد میں ظاہر ہے کہ باڈیز ریسیو ہوئی تو آئیڈیا ہوا کہ کہاں گرے تھے، لیکن پتہ نہیں تھا کہ وہ کس جگہ پہ. ظاہر جنگل ہے تو جنگل میں کوئی نشانی یا علامت بتانا ممکن نہیں تھا. تو انہوں نے بہرحال اتنا کہ آیا ہے اور میں الگ سے گرا ہوا ہوں، اور حالت اچھی نہیں تھی، زیادہ تفصیلات وہ نہیں دے سکے، اور غالباً اس کے 1 یا 2 گھنٹے تک ان سے رابطہ رہا، اور اس کے بعد ان کا بھی رابطہ منقطع ہو گیا. یہی ہے کہ اس وقت میں ناگوار موسم کی وجہ سے اور ایگزیکٹ جگہ ڈیٹیکٹ نہ ہو پانے کی وجہ سے وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے انتقال کر گئے. تو ابھی تک یہ صورتحال ہے. میرا خیال ہے کسی بھی ارلی کنکلوژن تک پہنچنا معاملے کو مزید الجھا دے گا. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ دشمن یہ چاہتا ہے کہ ہم یقین کر لیں کہ اس نے ایسا انجام دیا ہے، یعنی وہ اظہار برتری کرنا چاہتا ہے، اظہار قدرت کرنا چاہتا ہے. تو میں اپنے دیکھنے والوں سے درخواست کروں گا کہ اس صورت میں کبھی بھی ہمیں کوئی بھی ایسی چیز بغیر تصدیق کے نہیں چلانی چاہیے. ہم دشمن کے آلائے نہ بنیں. آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کی نظر سے بھی گزرا ہوگا، اسرائیلی ایک ہینڈلر تھا ٹویٹر، اس نے اس حادثے کے بعد یعنی چند گھنٹے بعد، کم سے کم 3 سے 4 گھنٹے بعد ایک ٹویٹ کی جس میں ہیلی کاپٹر بنا ہوا تھا، اور یہ تقریباً 6 بجے کی ٹویٹ ہے، پاکستانی وقت کے مطابق 6 بجے کی ٹویٹ ہے. سو اس کو بعد میں کچھ لوگوں نے ابتدائی طور پر اس ٹویٹ کو پھیلایا کہ اسرائیل نے اس حادثے سے پہلے خبر دے دی تھی کہ وہ کچھ کرنے والے ہیں، اور بعد میں کسی نے ایڈٹ کر کے اس کا ٹائم چینج کر کے، ٹائم سٹیمپ کو چینج کر کے دوبارہ سے اس کو پھیلا دیا. تو یہ سراسر دشمن کی سازش کو کامیاب کرنے والی بات تھی، یعنی دشمن کی قدرت کو قبول کرنے والی بات، دشمن کے روب میں آ جانے والی بات، جبکہ ایسا کچھ نہیں. یعنی اسرائیل نے بالآخر مطلب یہ ایک چونکہ سنجیدہ نوعیت کا مسئلہ ہے، اور اس کو ود سٹینڈ کرنا کسی بھی ملک کے بس میں نہیں ہے کہ کوئی اعلانیہ طور پر کسی ملک کو سو اس کا جو جوائی ہوگی وہ بہت سخت ہوگی، اور اس کو برداشت کرنا تو اس اعتبار سے کوئی بھی ہمت نہیں کرے قبول کرے. تو اسرائیل نے واضح طور پر بیان بھی دیا کہ ہم ملوث نہیں ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ اس لیے تھا کہ یعنی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کا رد عمل بہت شدید ہونا ہے اگر خدا نخواستہ ایسا کچھ ثابت ہو جاتا ہے. تو ابھی تک یہی سمجھ میں آتی ہے کہ اس میں کچھ مس کیلکولیشن انوالو ہے. 3 چیزیں جو ایسے سوالات ہیں جو جن کا جواب ابھی تک نہیں مل پایا ہمیں، وہ یہ کہ آیا ایرانین فلیٹ میں اس سے بہتر، اس موسمی حالات اور اس ٹرین کے لیے اس سے بہتر کوئی ہیلی کاپٹر موجود نہیں تھا جو یا مثلا وی آئی پیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. ایک بات. دوسرا، موسم کے لیے مناسب پیشن گوئی کیوں نہیں کی گئی؟ آیا واقعی موسم بالکل کلیئر تھا اور اچانک سے موسم بگڑ گیا؟ مثلا یہ خود ایک سوال ہے فور کاسٹنگ سسٹم کے اوپر کہ مناسب فور کاسٹنگ کیوں نہیں کی گئی. اور تیسرا سوال یہ ہے کہ تمام بڑی شخصیات کو یعنی ایئر کی شخصیات کو ایک ہی ہیلی کاپٹر میں کیوں بٹھایا گیا، جبکہ
عام پروٹوکول کے مطابق کبھی بھی اس نوعیت کی شخصیات کو ایک جگہ پہ نہیں بٹھایا جاتا، بلکہ سیکیورٹی پوائنٹ آف ویو سے الگ الگ ہیلی کاپٹرز یا الگ الگ پلینز یا الگ الگ وہیکلز استعمال کیے جاتے ہیں. تو یہ سوال بہرحال جواب طلب ہے، اور آج ہی میں دیکھ رہا تھا کہ ایران میں بھی اس نوعیت کی ایک ہائر لیول کی انویسٹیگیشن کمیٹی بٹھا دی گئی ہے جو ان تمام باتوں پر اور ظاہر اس سے بڑھ کر کئی باتوں پر غور کرے گی اور سوچے گی، یہ انویسٹیگیٹ کرے گی، اور انشاءاللہ کہ جو بھی وجہ بنی اس کو ہم جان سکیں گے. بہت بہتر، بہت شکریہ. جی خواجہ صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ چونکہ اصل جنگ جو ہے وہ اسرائیل کی اور اس کے لائز جو ہیں ان کی تو ایران کے ساتھ ہے، اور چونکہ ایران جو ہے وہ فلسطینیوں کا ساتھ دے رہا ہے اس لیے بھی ہے، تو کیسی خدمات تھیں ایرانی صدر کی اس سلسلے میں؟ انہوں نے کیا کاوشیں کی تھیں، کیا ان کے کام شامل تھے، اور اب چونکہ وہ نہیں رہے تو یہ کس طرح سے غزہ کی جنگ کو متاثر کرے گا؟ دیکھیں جی، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امریکہ اور اسرائیل جو ہے اس کی خفیہ ایجنسیاں جو ہیں وہ دوسرے ملکوں کی لیڈرشپ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ سمجھیں کہ اگر اچھی لیڈرشپ سے قوم کوئی معروم ہو جائے تو ان کے خلاف یعنی جو وہ کرنا چاہتے ہیں وہ آسانی سے کر سکتے ہیں. اسرائیل کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ جو ہے وہ ایران پر حملہ کرے. ایران جس طرح اسرائیل نے غزہ کو تباہ برباد کیا، اس طرح ایران کو بھی تباہ برباد کیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایران کی جو بہادر عوام ہے ان کی وجہ سے امریکہ جو ہے اس میں اتنا دم نہیں کہ وہ جو ہے ایران کے خلاف اس طرح کی کوئی کارروائی کر سکے. لیکن شیطانی یہ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ سفارتی اداب کے خلاف ہے کہ کسی کونسلٹ کو ٹارگٹ کیا جائے، جیسے انہوں نے شام میں وہ کیا، وہ وہاں کتنے بے گناہ لوگ شہید کیے گئے. تو اس لیے ایران کے جو صدر تھے ان کی کوشش یہی تھی کہ مسلمان جو ہیں وہ آپس میں اتحاد کریں. ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آپ عرب ممالک کو دیکھیں، وہاں ایسے حکمران امریکہ نے مسلط کیے ہیں جن کا یہ انٹرسٹ نہیں ہے کہ مسلمانوں کو تفویض دیا جائے، ان کی حفاظت کی جائے. وہ جو ہے نا وہ یعنی ایران کی طرف جو ہے نا وہ توپوں کا رخ کرتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں ختم کرنے کے لیے یعنی انہوں نے بڑی کوشش کی کہ دشمن جو ہے وہ یہ لوگ ہیں جو غزہ میں بھی تباہی انہوں نے کی ہے، فلسطین پر یہ قابض ہیں. میرا تعلق کشمیر سے ہے، تو آپ کشمیر میں دیکھیں نریندر مودی جو ہے وہ اتنا بڑا غاصب جس نے آرٹیکل 370 منسوخ کر کے پورے کشمیر کو ہڑپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اس حوالے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایران نے ایک مثبت رول ادا کیا ہے کہ بے شک یعنی ہم انڈیا سے تجارت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن آن پرنسپل جو ہے ہم یہ کبھی نہیں کہہ سکتے کہ کشمیر جو ہے تاریخ میں کبھی انڈیا کا حصہ نہیں رہا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یعنی بہت بڑا دکھ ہے ان کی شہادت کا، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے ان کا نعم البدل ہمیں دے، اور ہم جو ہے جو اسٹرگل کر رہے ہیں اپنے حقوق کے لیے، اپنے وسائل کے لیے، اس میں ہم کامیاب ہوں. ایک اور بات جو میرے ذہن میں آتی ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں برطانیہ میں بسنے والی مسلم کمیونٹی جو ہے چاہے وہ سنی ہو شیعہ ہوں، دیکھیں یہاں ایک پلیٹ فارم کریٹ کیا گیا ہے جنگ کے خلاف. اسٹاپ دا وار اور دوسری تنظیمیں جو ہیں آپ دیکھیں، میں بھی ہفتے کے دن وہاں لندن میں مظاہرہ تھا جس میں 3 لاکھ لوگ جو ہیں پورے برطانیہ سے آئے تھے، اور وہ یہ نعرے لگا رہے تھے کہ ان اوور ملین وی آر آل پیلسٹینین. جی تو یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. اسی طرح وہاں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب امریکہ نے صدر بش نے کہا کہ ہم ایران کو یہ کریں گے وہ کریں گے، تو یہاں ایک لوگوں نے جو اس پر احتجاج کیا. تو میں سمجھتا ہوں ایک اسٹرینتھ فل یعنی پولیٹیکل ہمارے پاس یہ اسٹرکچر ہے کہ ہم جو ہے اس میں شامل ہو کر
اپنے ملکوں کو دفاع کریں، اپنے لیڈروں کا دفاع کریں، اور اس کے علاوہ جو ہے اور کوئی چارہ نہیں۔ شکریہ۔ اچھا زین، آپ یہ فرمائیے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی بھی قوم پر کوئی سانحہ ہوتا ہے یا وہ کسی بہت ہی اپنی امپورٹنٹ شخصیت کو کھو دیتے ہیں تو ان کے رد عمل کا جو ریاکشن ہوتا ہے، جو رد عمل ہوتا ہے، وہ ہر قوم کا ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ ایرانی قوم کا رد عمل اس مشکل حالات میں، ان مشکل وقت میں، جیسے کیونکہ وہ تو پہلے بھی بہت ساری مشکلات سے گزرے ہیں اور بہت انہوں نے جو ہیں سنگین حالات دیکھے ہیں، تو ایرانی قوم کا رد عمل اس وقت کیا ہے؟ بہت اہم بات ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس کو ہمیں دو زاویوں سے دیکھنا چاہیے، ایک ایرانی قوم کا رد عمل اور ایک بالعموم بطور مسلمان یا بطور یا ان افراد کی حیثیت سے کہ جو ظہور کی تیاری کر رہے ہیں کی رد عمل کو دیکھنا چاہیے۔ جہاں تک معاملہ ایرانی قوم کے رد عمل کا ہے، بہت کلیئر ہے۔ ایرانی قوم نے حادثات یا سانحات کی مد میں بہت بڑے حادثات دیکھے ہیں، یعنی اس نوعیت کے واقعات ابتدائی انقلاب سے جھیلے ہیں۔ انقلاب کے فوراً بعد پارلیمنٹ پوری مثلا جو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس جس بلڈنگ میں ہو رہا تھا اس بلڈنگ کو اڑا دیا گیا تھا، اور 72 اس زمانے میں اس وقت میں دیے انقلاب کے آغاز میں۔ اور پھر اس کے بعد ایک سیکوینس ہے، سیریز ہے، جس میں آرمی چیف ہیں، ایئر چیف ہیں، پرائم ہیں، یعنی بڑی شخصیات ہیں جن کو ٹارگٹ کیا گیا۔ خود آپ دیکھتے ہیں کہ رہبر معظم کا ہاتھ زخمی ہے، وہ بھی اس ٹارگٹ کا نشانہ بنے۔ آیت اللہ شہید بہشتی ہیں، شہید باہنر ہیں، شہید مطہری ہیں، شہید محراب ایک ٹائٹل تھا جو ان تمام شخصیات کے لیے ہے کہ جو اس دوران میں شہید ہوتے رہے، محراب میں ممبر پہ شہید ہوتے رہے۔ تو یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اس قوم کے لیے۔ اور مثلا ان تمام افراد کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس قوم کا جذبہ کیا ہے، یہ آپ کل سے مشاہدہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ کل بھی ہم دیکھیں گے۔ آج کا پورا دن ہم نے دیکھے کیسے قوم سڑکوں پہ ہے، مرد آباد امریکہ کے نعرے لگا رہی ہے، مرد آباد اسرائیل لگا رہی ہے۔ وہ آمادہ ہیں اس بات کے لیے کہ ہم نے ارلا کیسے اٹھانا ہے۔ قوم مثلا انسٹیبلٹی آپ کو کہیں نظر نہیں آتی ہے۔ ایک لیڈر کی شہادت ہوتی ہے، اس کے فوراً بعد مطلب پریزیڈنٹ بھی اپوائنٹ ہو گئے ہیں، اور اگلے مرحلے کے لیے انتخابات کے لیے تیاریاں شروع ہو گئی ہیں۔ تو یہ چیزیں سموتھ رننگ کرنا، سسٹم کا سموتھ رن کرنا، یہ دشمن کے منہ پر ایک تماچا ہے کہ اگر وہ یہ چاہتا تھا کہ افراتفری پیدا ہو جائے، اگر وہ یہ چاہتا تھا کہ مایوسی پیدا ہو جائے، اگر کہ انسٹیبلٹی پیدا ہو جائے، تو یہ نہیں ہو پائے گا۔ اور یہ بہت اہم نوعیت کا جواب ہے دشمن کے لیے۔ آپ یہ دیکھیے کہ کسی ملک کا مثلا 3 بڑی شخصیات، کم سے کم 3 بڑی شخصیات، ایک وہاں کا میئر، ایک وہاں کے مثلا ایک وزیر خارجہ، اور میرے خیال ہے کہ جہاں رئیسی کی بات کی جا رہی ہے وہاں پہ امیر عبداللہیان ایک بہت اہم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے خاص طور پہ فلسطین کے جنگ کے بعد تقریباً 52 اسلامی ممالک وزٹ کیے اور ان سب مضبوط کیا جوڑا عملے پر۔ میرا خیال ہے ان کی خدمات کو بھلایا نہیں جا سکتا، اور اس اعتبار سے یعنی اسٹیٹسمین کے اعتبار سے ایک بہت ہی نفیس انسان ہے کہ جنہوں نے اپنے ان سکلز کو مسلمانوں کے بڑے مسائل کے لیے یعنی فلسطین کے لیے وقف کیا، اور ہر ملک میں اس آواز کو بلند کیا۔ یعنی ایسے افراد کا چلے جانا خود ایک بہت بڑا سوال ہے۔ تو اس بڑے حادثے کے بعد قوم کا سنبھل جانا، اور میں سمجھتا ہوں کہ عمل کے طور پہ جس طرح یکجا ہو کر قوم نے جواب دیا ہے، تو شاید یہ آئندہ آنے والے کسی بڑے حادثے کے مقابلے کو تیار کرنے کا رد عمل ہے۔ یعنی 2 ہی طرح کا رد عمل دیا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر ایک مصیبت آتی ہے اور آپ ٹوٹ جاتے ہیں اور آپ کمزوری کا احساس کرتے ہیں، اور آپ دشمن کو یہ سگنلز دیتے ہیں کہ آپ ویک ہیں بہت زیادہ، دشمن کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ اتنا محکم جواب دیتے ہیں دشمن کو کہ اس کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے، وہ دوبارہ جرت نہیں کرتا اپنے مثلا آپ کے اوپر حملہ کرنے کی یا ایسی کوئی کارروائی کرنے کی۔ میرا خیال ایرانی قوم کا رد عمل ایسا ہی نظر آ رہا ہے۔ البتہ بطور مومن یا بطور شیعہ یعنی انتظار کرنے والے کی جب ہم بات کرتے ہیں، سو منتظر بالعموم ہمارا رد عمل، خاص طور پہ میں اس کو دیکھتا ہوں یعنی پاکستانی کمیونٹی میں یہاں پہ بہت زیادہ انتشار پہ مبنی ہے، بہت زیادہ
امیچورٹی پہ مبنی ہے. میرا خیال ہے کہ یعنی خود میں اپنی ذات سے شروع کروں، میں تیاری کرنی چاہیے، ہمیں خود کو تیار کرنا چاہیے کہ اس طرح کے کئی واقعات رونما ہونے ہیں، کئی آزمائشوں سے ہمیں گزارا جائے گا. ہمارے پاس روایات موجود ہیں. ہم نے ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت ہے جس میں امام فرماتے ہیں کہ تمہیں چھانا جائے گا، جس طرح چکی میں کسی چیز کو چھانا جاتا ہے، نرم کیا جاتا ہے، صرف چند دانے باقی بچتے ہیں. 3 دفعہ امام نے کہا تمہیں چھانا جائے گا، چھانٹا جائے گا. تو ہمیں ایسے سخت مراحل ظہور سے پہلے تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی بہت باقی ہیں کہ ہم اس کے لیے تیار ہوں. تو ہمیں اپنے آپ کو بار بار احتساب کے کٹہرے میں کھڑا کرنا ہے. ہم کس حد تک تیار ہیں بطور قوم، بطور فرد، کہ ہم بات کے مقابلے میں کیسا رد عمل دکھاتے ہیں، پینک نہیں کرتے ہیں، افواہوں ہو جاتے، دشمن کی طاقت مثلا روب میں نہیں آ جاتے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے تاکہ ہم ظہور کے لیے بطور ملت اپنے آپ کو تیار کر سکیں. جی سلمان صاحب، آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ چونکہ جو آیت اللہ رئیسی تھے، ان کے ساتھ اور بھی امپورٹنٹ شخصیات جو ہیں وہ شہید ہوئیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ آئندہ کے حالات کیا ہوں گے؟ اس خطے پر کیا اثرات جو ہیں ان امپورٹنٹ شخصیات کے جانے کے بعد ہوں گے، ظاہر ہوں گے؟ دیکھیں جی، ایران کے خلاف جو ہے ایک عرصے سے یہ جو گٹھ جوڑ ہے سامراجی قوتوں کا، انہوں نے اکنامک یعنی بائیکاٹ کیا ہوا ہے اور ایران کو جو ہے اکنامکلی جو ہے کمزور کریں. کس لیے کمزور کریں؟ تاکہ ایران جو ہے وہ اس کی ایک اپنی تاریخ ہے. ایران ایک ایسا ملک ہے جس نے رومن امپائر کے ساتھ جو ہے جنگیں کی ہیں، اور یہ بھی آخر لوگ تاریخ جانتے ہیں اور ان کو پتا کہ یہ بہادر قوم ہے، یہ لڑنے کے لیے جب تیار ہو جائے تو پھر ان کو کوئی شکست نہیں دے سکتا. تو اب ہمارا دشمن جو ہے وہ حربے استعمال کرتا ہے تاکہ یہ آپس میں ان کو لڑایا جائے، اکنامکلی ان کو کمزور کیا جائے. ظاہر ہے کہ جب قوم کے افراد جو ہیں یعنی بھوک ننگ کی طرف سوچیں تو شاید لڑنے کے لیے وہ تیار نہ ہوں. تو لیکن ایران نے یعنی اپنی پچھلی سابقہ تاریخ میں یہ ثابت کر دیا ہے کہ لوگ جو ہیں ان میں جذبہ ہے، اپنے ملک کے لیے جذبہ ہے، اسلام کے لیے جذبہ ہے، دین کے لیے جذبہ ہے. بے شک یہ کفر کی طاقتیں اور ان کے جو ایجنٹ ہیں کوشش کرتے ہیں کہ ایرانی عوام کو مایوس کیا جائے کہ تمہارا کوئی فیوچر نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جی کہ ایران کا بہت بڑا فیوچر ہے. ایران نے ابھی حال میں جو اقدام کیے ہیں یعنی چین کے ساتھ تجارتی ایک لنک قائم کیا ہے، یہ فیوچر ڈیولپمنٹ کے لیے بہت ضروری ہے. ہم کیوں یعنی مغربی یہ جو سامراجی قوتیں ہیں یا سامراج ہے ان پر کیوں ڈیپینڈ کریں؟ دیکھیں نا ہمارے نیبرز میں اگر ہم جو ہے تجارت کو جو ہے فروغ دیں اور ایسی چیزیں مینوفیکچر کریں جس سے ہماری اکانومی بہتر ہو. ظاہر ہے کہ جب آپ کی اکانومی بہتر ہوگی تو پھر آپ کی فوجی جو اسپینڈنگ پاور ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، تو اس سے پھر آپ کی دفاعی جو ہے وہ کیپیبلٹی بڑھتی ہے. تو اس طرح یعنی مایوس ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن ایران نے بہت لاس کیا ہے، وہ ہزاروں لاکھوں لوگ شہید ہوئے ہیں، لیکن ایران پھر بھی اپنے قدموں پر کھڑا ہے اور انشاءاللہ کھڑا رہے گا. اور جو ہے ایک امت مسلمان کی بیداری میں ایک اپنا پازیٹیو رول ادا کرے گا. تو اس لیے ہمیں کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے سب یہ ہے کہ ہر مسلمان نے اپنا پارٹ ادا کرنا. یہ نہیں ہے کہ میں بیٹھ جاؤں دوسروں کی طرف دیکھوں جی کہ دیکھیں یہ کچھ کریں گے، مجھے بھی کچھ کرنا چاہیے. ہر آدمی کوشش کرے کہ ہم جو ہے اپنے ملکوں کی دفاع کے لیے، اپنے فیوچر کے لیے جو ہے وہ جدوجہد کریں، اسٹرگل کریں، تو اللہ تعالیٰ کامیابی دے گی انشاءاللہ. زین یہ بتائیے گا کہ نہ صرف یہ کہ ہر انسان پر بھی آزمائش آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے جس دی روح کو پیدا کیا اس پر آزمائشیں بھی آتی ہیں، قوموں پر بھی آزمائشیں آتی ہیں. ایرانی قوم پر تو ہم بہت ہی آزمائشیں دیکھتے آئے ہیں اور ماضی ان کا آزمائشوں سے بھرا ہوا ہے. آزمائش کا اصل میں فلسفہ کیا ہے؟ کیسے اس کو ہمیں لینا چاہیے؟
میرے خیال ہے اس لمحے پہ ہمیں اس کو سمجھنا آسانی کر سکتے ہیں. دیکھیے آزمائش خدا نے انسان کو کمال کے لیے پیدا کیا ہے. خدا نے انسان کو پیدا کیا ہے تاکہ انسان ارتقا کرے, کمال کی طرف بڑھتا چلا جائے. اچھا, کمال کی طرف بڑھنا انسان کے لیے ممکن اسی صورت میں ہے جب مشکل کو جھیلے, مشکل کو برداشت کرے. آپ کی نظر سے گزرا ہوگا, یعنی ایک پرانا کلپ ہے رہبر معظم کا پچھلے چند مہینے پہلے کا, شاید 2 سال پہلے کا, کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو چیزیں آپ دیکھیں یہ بالکل اس طرح سے ہیں, جب آپ پہاڑ کی طرف چڑھتے ہیں, بلندی کی طرف چڑھتے ہیں, تو آپ کو لازمی چڑھنا پڑتا ہے. ظاہر ہے مشکل نہیں ہے, پتھر آتے ہیں, سختیاں آتی ہیں, موسمی حالات برداشت ہیں, تو یہ بالکل ایسے ہی ہے. اگر اس راستے میں نہ ہو تو تعجب ہے. بالکل اسی طرح فلسفہ قربانی یا فلسفہ جو آزمائش کا ابتلا کا فلسفہ ہے وہ ایسے ہی ہے کہ اگر آزمائش نہ آئے تو تعجب کی بات ہے کہ ہم ارتقا یعنی ہم ترقی کا سفر نہیں کر رہے. آزمائش نہ آنے کا مطلب ہے کہ ہم ترقی کا سفر نہیں کر رہے. آنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں, اور یہ خدا کا قانون ہے کہ جس انسان کے درجات سے مراد ہے انسان کی اسکلز, مہارتیں, انسان کے پوٹینشیلز بڑھتے جاتے ہیں, ویسے ویسے انسان کے اوپر آزمائشیں آتی رہتی ہیں, انسان کی مشکلات سے گزرتا جاتا ہے. اصلاً مشکلات آتی ہیں تاکہ انسان کے پوٹینشیلز کھل کر سامنے آئیں. مثلاً آپ دیکھیے کہ مثلاً ایک گاڑی ہے جس کو ڈیزائن کیا گیا ہے کہ جو پانی میں بھی چل سکتی ہے, جو ہوا میں بھی اڑ سکتی ہے, جو زمین پہ بھی چل سکتی ہے. تو اب آپ اس کو لے کر گھومتے رہیں, مناسب سی سڑکوں پر چلتے رہیں, تو تب تک پتہ نہیں چلے گا کہ یہ گاڑی پانی میں بھی چل سکتی ہے جب تک آپ اس کو پاریں گے نہیں. تو یہ پانی میں اتارنا آزمائش ہے. تو ہم آزمائش کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اچھا ہاں یہ گاڑی تو پانی میں بھی چل سکتی ہے. تو جب انسان مشکل حالات سے گزرتا ہے تو اس کی پوٹینشیل نکھر کر سامنے آتی ہیں کہ اچھا اگر ایسا ہوں تب بھی یہ انسان مقابلہ کر سکتا ہے یا یہ قوم مقابلہ کر سکتی ہے. تو یہ آزمائش بنیادی طور پہ اپنی شناخت کروانے کے لیے آتی ہے, اور اس میں 2 ہی رد عمل آتے ہیں, یا تو انسان کمزور پڑ جاتا ہے اور یا انسان اس آزمائش سے بڑھ کر طاقتور ثابت ہوتا ہے. اور ایک نفیس رسول اللہ کی روایت ہے, رسول اللہ سے مروی حدیث ہے کہ جب خدا کسی کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے تو اس کو مبتلا کرتا ہے, آزمائش میں ڈالتا ہے. اگر وہ صبر کرے تو اس کے درجات نہیں بڑھتے, اگر شکر کرے تو اس کے درجات بڑھتے ہیں. تو یعنی جب آپ آزمائش کو سمجھتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے میرے لیے نعمت ہے, لطف ہے, اور شکر ادا کرتے ہیں اور اس کے مطابق ریاکٹ کرتے ہیں کہ درجات کو, آپ کے پوٹینشیلز کو بڑھا دیتی ہے. اور اگر آپ برداشت کر لیتے ہیں, گزار لیتے ہیں, تو ٹھیک ہے کہ آپ کو نقصان تو نہیں ہوتا, لیکن آپ کے درجات یعنی آپ اس سے بڑھ کر سامنے نہیں آتے, وہ آپ کا پیک ہوتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی صبر سے کام نہ لے اور رونا دھونا مچا دے, ہائی وائی مچا دے اور کمزوری کا اظہار کرے, تو ظاہر ہے کہ وہ نیچے گرتا ہے, اس کے درجات اور کم ہوتے ہیں. تو بنیادی طور پہ آزمائش اور مشکلات انسان کی قدرت میں اضافے کے لیے آتے ہیں. ٹھیک, بہت شکریہ. سلیمان صاحب, آپ سے یہ میں پوچھنا چاہوں گی کہ اس وقت جو بھی صورتحال ہے, آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ویسٹ کا رد عمل اس سلسلے میں کیا ہے, اور مزید آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا, جبکہ جو ہے اسرائیل اور جو فلسطین کے درمیان جس قسم کی اس وقت سچویشن ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ویسٹ کیا اس سے کیا آئندہ کیا کر سکتا ہے اس کے سے؟ دیکھیں جی, ویسٹ جو ہے نا, جب ہم ویسٹ بولتے ہیں نا تو اس سے یعنی ہماری مراد ہوتی ہے کہ جو حکومتیں ہیں, عوام کی اور بات ہے, حکومتوں کی اور بات ہے. ویسٹ ایز اے ہول میں سمجھتا ہوں کہ آپ دیکھیں امریکہ سے لے کر برطانیہ تک, یورپ تک جو ہے اسرائیل کے جو مظالم ہیں اس کے خلاف یعنی انگریزوں نے, وائٹ ریس نے, یہاں کی مقامی آبادی نے جو ہے احتجاج شروع کیا ہوا ہے. آج دیکھیں یونیورسٹیوں میں احتجاج چل رہا ہے, تو یہ ایک اچھا یعنی پروگریس ہے. کبھی بھی اگر کسی اسلامی ملک پر آزمائش آئے تو ہم اگر متحرک ہوں, یہاں ہم جو ویسٹ میں آ کر آباد ہوئے ہیں, تو ان لوگوں کے ساتھ مل کر ہم اپنی جو ہے نا دفاعی صورت اختیار کر سکتے ہیں. تو اس لیے
یعنی مایوس ہونے کی کوئی چیز نہیں ہے کہ دیکھیں جی ویسٹ جو ہے کوئی بڑی سپر پاور ہے. سپر پاور تو اللہ کی ذات ہے, اور اللہ کی ذات دیکھ رہی ہے کہ جو قوم ظلم کرتی ہیں اس کا انجام جو ہے بہت برا ہوتا ہے, اور اسرائیل کا انجام میں سمجھتا ہوں کہ بہت برا ہوگا. امریکہ بھی اس انجام سے جو ہے مشرف ہوگا. تو اس لیے ہمیں اپنا پارٹ ادا کرنا ہے, بس ہم نے یہ کرنا ہے کہ ظلم کے خلاف آواز بلند کرنی ہے, چاہے آپ ایران میں ہیں, پاکستان میں ہیں, آپ ترکی میں ہیں, آپ سعودی عرب میں ہیں. ظلم کے خلاف آواز بلند کریں اور ظالم کا ساتھ نہ دیں, کیونکہ جب آپ ظالم کا ساتھ دیں گے تو وہ ظلم جو ہے اثر آپ کو بھی لے ٹوٹے گا. صحیح, بہت شکریہ. اچھا سین, یہ بتائیے گا کہ اب جو اس وقت سچویشن ہے اس کے اثرات فلسطین پر کیا ہوں گے؟ فلسطین کے جو حالات ہیں وہ ہمیں کہیں بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آئے, حالانکہ ایک امید تھی کہ جب ایران نے جو ہے ڈرون اسرائیل کی طرف بھیجے تو ہمیں لگتا تھا کہ شاید اب سیز فائر بھی ہوگا اور کچھ بہتری بھی آئے گی, لیکن ایسا ہوا نہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان جو حالات ابھی پیدا ہوئے ہیں ان کے کیا اثرات ہوں گے؟ میرا خیال ہے فلسطین کے مسئلے کو ہمیں دو زاویوں سے دیکھنا چاہیے. ایک خود اسرائیل اور فلسطین کے درمیان ہونے والی جنگ ہے, اور دوسرا اسرائیل کے داخلی معاملات ہیں. جو یہ معاملہ طول پکڑ رہا ہے اسرائیل کے داخلی پولیٹیکل سچویشن کی وجہ سے طول پکڑ رہا ہے. نتن یاہو کبھی نہیں چاہے گا کہ یہ جنگ بغیر کسی بڑی ملٹری اچیومنٹ کے ختم ہو جائے, اور ملٹری اچیومنٹ کے سلسلے میں ابھی تک ان کی تمام کوششیں باؤنس بیک کی ہیں اور وہ کوئی بھی چیز اچیو نہیں کر پائے. نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے انٹرنل پولیٹیکل پریشرز جو ہیں بڑھتے جا رہے ہیں, اور ابھی جو آج ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آئی سی جے نے جو ہے وہ ان کے وارنٹ جاری کر دی. تو کمپلیکیٹ ہوتا جا رہا ہے معاملہ. اچھا, اس کو ختم نہ کرنے کے پیچھے بھی یہی حکمت ہے. ہم نے دیکھا کہ حماس نے ایک پیس پروپوزل کو قبول بھی کر لیا جس میں ایک لمبی سیز فائر تھی, کم سے کم 4 ہفتوں کی, اور اس سے آگے بھی چیزیں تھیں, لیکن اسرائیل نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. تو ریجیکشن کی وجہ صرف یہی تھی کہ ان کو اندازہ ہے کہ جس دن ہوگی تو یہ گورنمنٹ ختم ہو جائے گی, اور جس دن یہ گورنمنٹ ختم ہوگی تو ان کی گرفتاریاں شروع ہو جائیں گی. انٹرنلی اور ایکسٹرنلی ان کے اوپر پریشرز بہت زیادہ ہیں. تو ڈیلے ہونے کی وجوہات تو یہ ہیں. باقی جنگ کی کیا صورت رہی ہے آپ دیکھیے کہ جنگ میں ابھی تک فلسطینی مجاہدین نے جس طرح قدرت دکھائی ہے, میرا خیال ہے کہ یہ مطلب کسی بھی پولیٹیکل اینالسٹ کے لیے حیران کن ہے. بہت ہی زیادہ مثلا امیزنگ انداز ہے کہ جنگ کو تقریباً 250 دن گزر چکے ہیں, اور وہ آج تک صرف راکٹس بھی نہیں روک سکے فلسطین سے جانے والے راکٹس. یعنی جن علاقوں پہ انہوں نے کہا کہ ہم نے قبضہ کیا ان کو تہس نہس کر دیا, اور باقاعدہ کارپیٹ بومبنگ کر کے اس علاقے کو نابود ہے. اسی علاقے میں روزانہ کی بنیاد پہ ان کے کئی ٹینکس اور بلڈوزرز اور فوجی مارے جا رہے ہیں. تو یہ میرا خیال ہے کہ فلسطینی فیکشنز کی بلکہ اوورآل مقاومت کی بہت بڑی کامیابی ہے. میں اس کو یوں دیکھتا ہوں کہ مثلاً ابھی مقاومت کا صرف ایک حصہ یعنی فلسطینی محاذ گرم ہے. حزب اللہ بہت کیلکولیٹڈ سٹیپس میں اٹیک کر رہا ہے, اور اسی طرح باقی بھی یمن اور عراق اور شام کے طرف سے بھی. تو جس دن یہ معاملہ آگے بڑھا اس سے زیادہ تو اسرائیل کے لیے ناقابل برداشت ہو جائے گا. معاملہ یہ ہے کہ جنگ نے بالآخر چاہے ابھی سیز فائر ہو بھی جائے, جنگ بندی ہو جائے, لیکن اس جنگ نے بالآخر اسرائیل کی نابودی تک چلنا ہے, کنٹینیو کرنا ہے, اور اس میں فرق نہیں پڑے گا کہ کون موجود ہے کون نہیں ہے. یعنی ایران فیکٹر پہ تو خاص طور پہ آپ یہ مطمئن ہو جائیں کہ ویل ڈیولپ موجود ہے کہ افراد کے آنے یا جانے سے فرق نہیں پڑے گا. آپ نے دیکھا کہ ہم شہید سلیمانی کے بعد ہم بہت زیادہ ایک ڈسٹربنس یا ایک مایوسی کی فضا تھی کہ نہیں معلوم اب پتہ نہیں سسٹم کیسے چلے گا, لیکن الحمدللہ کوئی فرق نہیں پڑا. آج ایران اس سے زیادہ مستحکم اور محکم انداز میں فلسطین کی حمایت بھی کر رہا ہے, اور ان تک اسلحہ بھی پہنچ رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ ظاہر ہے کہ ہر فرد کے جانے سے نقصان اور تکلیف تو ہوتی ہے, لیکن سسٹم, لیکن مقاومت اور جو انٹرنیشنل رول ہے اس میں کوئی فرق نہیں آنے والا انشاءاللہ. خدا رہبر معظم کی کو طول عمر عطا فرمائے. آپ کی برکت سے
انشاءاللہ یہ سلسلہ ویسے ہی چلے گا اور آپ دیکھیں گے کہ فلسطینی اور باقی جو ہیں وہ اسی قدرت کے ساتھ اسرائیل کا مقابلہ کریں گے تا وقت کہ اسرائیل نابود ہو جائے. اچھا زین، میں نے آپ سے پہلے ایک سوال پوچھا تھا، اس میں مجھے ایک پوائنٹ اب اس ذہن میں آ رہا ہے کہ ہم نے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آذربائیجان اور اسرائیل کی دوستی ہے، تو اگر اس تناظر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس حادثے کو کیا یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ ایک پلانڈ سیکرٹ آپریشن ہے تاکہ ایران کو کمزور کیا جا سکے، نہ صرف ایران کو بلکہ میرا خیال ہے کہ تمام مسلمانوں کو کمزور کیا جا سکے؟ میں نے آپ سے پہلے سوال جیسے کہ پوچھا تھا کہ کیا اس کے پیچھے کیا بالکل یہ معروف ہے، یعنی یہ بات واضح ہے. آذربائیجان کے جو صدر ہیں ان کے ساتھ دھمکیوں کا سلسلہ بھی جاری رہا ہے. انہوں نے باقاعدہ ایران پہ حملے کی دھمکی دی. ان کے جو تعلقات شاید $2 بلین کی ان کی ٹریڈ ہے اسرائیل کے ساتھ، اور اسی طرح جو اسرائیل کو تیل پہنچانے والے ممالک ہیں اس میں ایک بڑا رول آذربائیجان کا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس بات کے بہت کم ہیں. وجہ یہ ہے کہ بہت بڑا رسک ہے آذربائیجان کے لیے. چھوٹا ملک ایک بڑے مثلا حریف کے مقابلے میں اس طرح کی دوستانہ اس میں پارٹ پلے کرنے یا رول ایک کھڑا بننے کو تیار ہو جائے خاصا مشکل ہے. دوسری بات جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ایرانین پریزیڈنٹ جب موو کر رہے ہیں آذربائیجان کے بارڈر تک جا رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ ایرانی سیکیورٹی ایجنسیز یا مثلا جو ان کا سیکیورٹی ایپریٹس ہے وہ اس بات کو نظر انداز کر سکتا ہے کہ آذربائیجان کے ساتھ جو ان کی ٹیم ہے اس میں کئی افراد ایسے ہو سکتے ہیں جو اسرائیل کے پیرول پہ ہوں، ایون اسرائیل سے ہفتے ہوں، اور وہ کوئی ایسی حرکت کر سکتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ایسی ہوگی ان کو، یا ایسی کوئی کوآرڈینیٹ شیئر کیے گئے ہوں گے، ایسی ڈیٹیل شیئر کی گئی ہوں گی کہ جس کی وجہ سے ایسی کوئی کار آ سکے. یعنی یہ بات کہنا قبل از وقت بھی ہے، اور ظاہر کچھ بھی خارج از امکان تو نہیں ہوتا، لیکن پولیٹیکلی اگر ہم دیکھیں تو یہ مشکل نظر آتا ہے، اس کے امکان بہت کم ہیں. سلمان صاحب آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کے ساتھ جیسے کہ ابھی صدر ایران نے جو ہے اپنے تعلقات مضبوط کیے اور بہت اچھا دورہ ان کا پاکستان کا کامیاب دورہ رہا، پاکستان اس پہ کیسے ریئیکٹ کر رہا ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ اس کی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان جیسے ایران اکنامکلی مشکل دور سے گزرا ہے، اسی طرح پاکستان بھی جو ہے اکنامکلی ایک مشکل دور سے گزر رہا ہے، اور یہ مشکلات جو ہیں پاکستان کے لیے پیدا کی گئی ہیں تاکہ وہ جو ہے کوئی رول ادا نہ کر سکیں. لیکن یہ دونوں برادر ملک جو ہیں صدر صاحب کی ملاقات کی وجہ سے ان میں ایک اچھا یعنی جذبہ پیدا ہوا کہ ہم مل جل کر جو ہے اپنی ترقی جو ہے اس کو آگے بڑھائیں گے. میں ایک اور بات یہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں اسرائیل جو ہے بری طرح فلسطین میں ناکام ہوا ہے. اسرائیل کی جو ہے دیکھیں ایک ٹرین شدہ آرمی ہے اور اس کے پاس سارا جدید اسلحہ ہے جو اس نے نتھے فلسطینیوں پر استعمال کیا ہے. یعنی 35-40 ہزار جو نتھے فلسطینی بچے اور جو بلڈنگیں اور سب کو تباہ کیا ہے. لیکن اس کے باوجود ہر فلسطینی جو ڈٹا ہوا ہے، اور اسرائیل جو اس کی جو بزدل فوج ہے وہ کبھی ادھر چھپتی ہے کبھی ادھر چھپتی ہے. ابھی جیسے صاحب نے فرمایا کہ جب یہ کوئی سمجھوتے کی صورتحال پیدا ہوگی تو واقعات نہیں یہی ہوگا کہ اسرائیل پر جو جنگی جرائم ہیں اس کا مقدمہ چلے گا، اور پھر جو ہے اس کا مورال جو ہے اور ڈاؤن ہوگا. اس لیے ہمیں یعنی کوئی مایوسی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہے کہ اپنے اندر جیسے ایران نے تاریخی طور پر دکھایا ہے، پاکستان نے بھی انڈیا کے خلاف انڈیا کی بڑی طاقت اپنے آپ کو کہتا ہے، پاکستان بھی وہاں ڈٹا ہوا ہے، کشمیر کے حوالے سے ڈٹا ہوا ہے. اسی طرح یعنی ترکی جو ہے وہ بھی ایمرجنگ پاور ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ مسلمان جو ہے ان میں بیداری آ رہی ہے. بہت شکریہ. یہی سوال میں آپ سے ذہن کرنا چاہوں گی کہ آپ کا کیا اس میں نظریہ ہے کہ پاکستان کے اوپر اس کا کیا افیکٹ ہوگا اور کس طرح سے اس کو ریئیکٹ کر رہے ہیں؟ میرے خیال ہے اس دورے کے اثرات اوورال پازیٹیو تھے. پاکستان نے بھی جو جیسچرز دیے وہ بہت پازیٹیو ہیں. سوگ کا اعلان کیا کہ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ وزٹ کر رہے ہیں فنرل کے لیے، اور تعزیتی پیغامات گئے، اور ان لوگوں نے وزٹ کیا ایرانین ایمبیسیز کو.
جہاں پہ تعزیتی ریفرنسز کیے گئے. سو میرا خیال ہے اوورال پاکستان اور ایران کی جو تعلق ہے اس میں ایک نوعیت کی مضبوطی آئی ہے. دیکھیں اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں جب بھی دو ممالک ہیں ان کے وہ مفادات ہوتے ہیں اور ہر کوئی ظاہر پرائرٹی اس کے اپنے مفادات اور اپنے سوشل اور اکنامیکل افیئرز ہیں ان کو دیکھا جاتا ہے. مثلا ابھی ایران کا اور انڈیا کا ایک چابہار پورٹ کے اوپر ایک معاہدہ ہوا, اس کے اوپر پاکستان میں ایک گورنمنٹ کی سطح پہ تھوڑا سا احتجاج کی آواز بلند کی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا وغیرہ وغیرہ. ظاہر ہے مثلا ایک الارمنگ سچویشن ہے پاکستان کے لیے, اگرچہ پاکستان نے اس کو لوز کیا ہے کیونکہ مثلا ایران نے پاکستان سے جتنے بھی پارٹنرشپ کے پروجیکٹس تھے وہ امریکن پریشر کی وجہ سے پاکستان نے ڈراپ کیے اور انڈیا نے اس کو ہولڈ کیا. تو میرا خیال ہے کہ ظاہر ہے کہ پھر رائٹ بنتا ہے انڈیا اور ایران کا کہ ظاہر ہے کہ اکنامک ایکٹیویٹی تو بہرحال ہونی ہے. تو اس ایک تلخ ایپیسوڈ کے بعد یا مائل سی ایپیسوڈ کے بعد دوبارہ سے اچھے ہمیں دونوں طرف سے بیانات نظر آ رہے ہیں اور دونوں طرف سے پازیٹیو امکانات پیدا ہو رہے ہیں. تو اوورال میرا خیال ہے کہ امپلیکیشنز پاکستان کے لیے مثلا پاکستان کے تعلقات میں بہتری آنے کے امکانات ہیں, اور میرا خیال ہے کہ پاکستان نے جو جیسے شو کیا ہے اس شہادت کے اوپر تعزیتی بیانات کے ساتھ اور سوگ کا اعلان کر کے وہ اس بات کا باعث بنے گا کہ تعلقات مزید بہتر ہوں. اور میرا خیال ہے کہ یہ نیچرل ہے. ہمیں مثلا ایران ظاہر ہے کہ ہمارا پڑوسی ہے اور اس کا کوئی پڑوسی بھی نہیں کر سکتے, ان کے ساتھ آپ کو چلنا ہوتا ہے. بہرحال خوبی یہی ہے کہ ہم جتنا زیادہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اٹھائیں اور ایسی فورسز کو شکست دیں کہ جو اس تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کرتی ہیں. تو اوورال میں ہوپ فل ہوں اس حوالے سے یہ چیزیں بہتر ہوں گی. ٹھیک ہے, زینب کیا پیغام دینا چاہیں گے اس وقت امت مسلمہ کو, نہ صرف یہ کہ اہل تشیع کو بلکہ تمام دنیا کے مسلمانوں کو, کیونکہ لوگ اس سے پروپیگنڈا کے طور پر بھی استعمال کرتے ہیں, خاص طور پر پاکستان میں بہت سپیڈ کے ساتھ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اور ایران کے خلاف بہت ساری چیزیں جو ہیں اس کو منظر عام پر آنے لگتی ہیں. آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ میرے آیت اللہ رئیسی کی شخصیت سنی اور شیعہ سے بالاتر شخصیت تھی اور ملت اسلامیہ کے لیے, یعنی انہوں نے اسلامک کاز کو ہمیشہ اپنا ہدف رکھا. تب پاکستان آ کر جس بھی ملک میں وہ گئے انہوں نے فلسطین کے لیے آواز بلند کی, UN میں انہوں نے قرآن کے لیے آواز بلند کی, اسلامی تشخص کے لیے آواز بلند کی. غیر متعصب انداز میں اگر کوئی اہل سنت بھائی ہمارے دیکھتے ہیں, اور ہم نے دیکھا یعنی کئی اہل سنت برادران کی طرف سے بہت ہی پازیٹیو جسچرز دیے گئے, اور یہ اس بات کا مثلا اعلان ہے, عکاسی کرتا ہے اس بات کی کہ خود اہل سنت کے ہاں بھی ایسے افراد ہیں. اور ہے کہ ہم تشیعوں کے اعتبار سے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے تو علماء کا حکم ہے کہ اس اخوت کو بڑھایا جائے. تو ان شخصیات کو شیعہ سنی بحث میں الجھانے کی بجائے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اسلام کے لیے کون بینیفیشل ہے, امت مسلمہ کے لیے کون بینیفیشل ہے اور دشمنوں کے لیے کون خطرناک ہے. ہمیں ساتھ دینا چاہیے. حماس سنی ہوں, حزب اللہ شیعہ ہوں, دونوں مل اسرائیل کا مقابلہ کر رہے ہیں, تو ہمیں اس صورت کی تفریق سے باہر آ کر ان شخصیات اور ان گروپس کی حمایت کرنی چاہیے. رئیسی کا جو اس سے بالاتر تھا, اس سے بلند تھا, اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اس موقع پر سنی اور شیعہ کی تفریق کو خاطر میں نہ لائیں اور اس سے بڑھ کر اسلامی تشخص کی بنیاد پر ان کی حمایت کریں یا ان کا اعتراف کریں, تاکہ آئندہ ایسے کام کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہو سکے. بہت بہت شکریہ آپ کا بابی زین, بہت تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں میں, اور آپ کی بھی محمد سلیمان صاحب بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے جو ہے وہ وقت گزارا. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہماری امت مسلمہ کو مزید اسٹرانگ کرے, اور ان تمام قربانیاں اور شہادتیں جو دی جاتی رہی ہیں, اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ یہ مسلمانوں کے لیے ایک کامیابی اور ان کی جس سے وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی صحیح طور پر جو اس دنیا میں اور خاص طور پر جو جہاں جہاں دشمنان اسلام کا ہمیں مقابلہ ہے وہاں پر فتح اور کامیابی کا باعث بنے. جزاک اللہ خیر, بہت شکریہ. بہت شکریہ. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود تھے خواجہ محمد سلیمان صاحب اور ہمارے ساتھ موجود تھے زیدی صاحب, اور ہمارا پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. ہمیں آپ سے اجازت لینا ہوگی. انشاءاللہ زندگی اور صحت رہی تو میری اور آپ کی ملاقات جو ہے وہ کل صبح ہوگی. آپ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, اور اب مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.